अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा 19 साला नौकर सफदर हमेशा मेरे आगे पीछे घूमता रहता था। मैंने उसे छोटा समझा था, लेकिन एक दिन उसने मुझसे कहा, मालकिन मुझे छोटा समझने की गलती मत कीजिए। उस रात जब मैंने उसे देखा तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि उस रात सफदर 19 साल के लड़के की तरह नहीं बल्कि 25 साल के आदमी की तरह परफॉर्मेंस दिखा रहा था। जब से सफदर मेरे पास सोने लगा था, तब से मेरे जिस्म में तब्दीलियां आने लगी थी। मुझे लगा था कि सफदर छोटा है और उसे कुछ समझ नहीं आता होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके असल रंग मुझे नजर आने लगे। मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि 19 साल का लड़का मेरी जैसी 35 साला औरत को इतना सुकून दे सकता है। सफदर 19 साल का था। उसे मैं गांव से अपने घर काम के लिए लाई थी। मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरा 1 साल का बेटा था। जब मैं काम पर जाती थी तो सफदर मेरे बच्चे की देखभाल करता और वो मेरे घर में ही रहता था। मैं बगैर शादी के माँ बन गई थी। मेरे महबूब ने शादी का झांसा देकर मुझसे मोहब्बत का खेल खेला। जब मैं हामला हो गई तो मैं उसके घर गई और वहां मैंने देखा कि उसकी शादी हो रही थी। उसने मुझसे मोहब्बत का खेल खेला और किसी और लड़की से शादी कर ली। मेरे पेट में पल रहे बच्चे को मारने का मेरा दिल नहीं हुआ, और जब मैंने अस्कात हमल कराने का सोचा, तब तक वो वक्त निकल चुका था। मैं 4 महीने की हामला हो चुकी थी। मेरे वालिदैन ने मुझे और मेरे बच्चे को कबूल करने से इनकार कर दिया। तब मैं अकेली रहने लगी। कुछ महीने पहले मैं अपने गांव गई थी, अपने दादा की सालगिरह के लिए। मेरे दादा ने मुझे सालगिरह की दावत दी थी और इसीलिए मैं गांव गई थी। मेरे बेटे को वहां सिर्फ मेरे दादा ने ही प्यार से गोद में लिया था। ताहिर उनके पास खेल रहा था। तभी दफ्तर से मेरा फोन आया और मैं कुछ देर के लिए बात करने बाहर चली गई। जब मैं वापस आई तो मेरा ताहिर दादा के पास नहीं बल्कि घर के एक नौकर के पास था। मैंने देखा कि ताहिर उस नौकर के साथ अच्छे से खेल रहा था। मैंने अपने बच्चे को उस नौकर से लिया और वहां से जाने लगी। तभी उस नौकर ने मुझे रोका। वो कहने लगा, मालकन मुझे थोड़ी मदद चाहिए। मुझे पैसों की नहीं बल्कि काम की जरूरत है। उसने अपना तारुफ करवाया और कहा, मैं सफदर हूँ। मैं इस घर में गाय भैंस के बाड़े की सफाई का काम करता था, लेकिन अब चौधरी साहब गाय भैंस बेचने की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई काम हो तो दीजिए। मुझे काम की बहुत जरूरत है। मेरे वालिदैन भी मजदूरी करते हैं। मुझे काम की बहुत जरूरत है। तब मैंने कहा, मेरे बच्चे की देखभाल का काम है, लेकिन उसके लिए तुम्हें शहर चलना होगा। इस काम के लिए मैं तुम्हें माहाना तनख्वाह दूंगी। सफदर मेरे साथ शहर आने के लिए तैयार हो गया। ताहिर उसके साथ अच्छे से रहता था और ये देखकर मैंने सफदर को अपने घर लाने का फैसला किया। सफदर तब से मेरे घर में ही रहने लगा। उसने कहा कि हर 4 महीने बाद जब कुछ पैसे जमा हो जाएंगे तो वो अपने गांव जाएगा। सफदर दिन भर मेरे बच्चे की अच्छी तरह देखभाल करता और घर के कामों में भी मेरी मदद करता। सफदर को घर आए 1 महीना हो चुका था और उस 1 महीने में उसने मेरा दिल जीत लिया था। उसकी देखभाल से मेरे बेटे की सेहत भी बेहतर हो गई थी। जो ताहिर मुझे तंग करता था, अब वो सफदर के हाथों से अच्छे से खाना खाता था। मैंने सफदर को एक अलग कमरा दिया था। एक दिन रात में ताहिर बहुत रोने लगा। किसी भी तरह वो खामोश नहीं हो रहा था। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर सफदर मेरे कमरे में आया और उसने ताहिर को मुझसे ले लिया। जैसे ही ताहिर उसके पास गया, वो फौरन पुरसुकून हो गया। रात बहुत हो चुकी थी और ताहिर सफदर को छोड़ नहीं रहा था, तो मैंने सफदर से कहा कि वो मेरे कमरे में ही सो जाए। सुबह जब मैं उठी तो ताहिर सफदर से लिपट कर सो रहा था। उस रात के बाद से सफदर ताहिर के लिए मेरे कमरे में सोने लगा। सफदर के आने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। सफदर के काम से खुश होकर एक छुट्टी के दिन मैं उसे मॉल ले गई। वहां मैंने उसके लिए अच्छे कपड़े खरीदे और सैलून जाकर उसकी नई हेयर स्टाइल बनवाए। सफदर देखने में अच्छा था, लेकिन वो बहुत सादा अंदाज में रहता था। उस दिन मैंने उसका पूरा लुक ही बदल दिया था। उसे नए अंदाज में देखकर मैं खुद भी यकीन नहीं कर पा रही थी। कल तक जो एक सादा सा नौकर था, वो इतना हैंडसम और स्मार्ट लग सकता है, इसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। मॉल से हम घर आए तो ताहिर आते ही सो गया। मैंने उसे कमरे में बिस्तर पर सुला दिया और पानी पीने के लिए बाहर जाने लगी। तभी सफदर मेरे लिए पानी ले आया। पानी पीकर मैंने गिलास रखा तो सफदर मुझे तब से मुसलसल देख रहा था। जैसे ही मैंने गिलास रखा, उसने मुझे गले लगा लिया। कई सालों बाद किसी मर्द ने मुझे गले लगाया था। मैंने उसे खुद से दूर किया तो सफदर ने कहा, मालकिन
آپ کی وجہ سے آج پہلی بار میں نے خود سے محبت کرنا سیکھا ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، بس اسے جینا آنا چاہیے۔ آج آپ نے میرا روپ بدل کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میں واقعی بہت اچھا لگ رہا ہوں۔ صفدر کے چہرے پر خوشی دیکھ کر میں بھی خوش تھی۔ اگلے دن سے وہ بہت صاف ستھرا اور سلیقے سے رہنے لگا تھا۔ وہ 19 سال کا تھا، لیکن گاؤں کا لڑکا ہونے کی وجہ سے اس کی جسامت ساخت اچھی تھی۔ وہ گھر میں بھی روزانہ ورزش کرتا تھا۔ اس کا قد بھی ٹھیک ٹھاک تھا۔ میں نے اس سے اس کی پڑھائی کے بارے میں پوچھا تھا، لیکن اس نے کہا کہ اب اس کا پڑھائی سے دل اٹھ گیا ہے۔ ہر صبح آفس جانے سے پہلے میں اپنے بچے کو پیار کر کے نکلتی تھی۔ آج جب میں آفس جانے سے پہلے طاہر کو چومنے گئی تو وہ صفدر کی گود میں تھا۔ اچانک طاہر نے اپنی گردن گھمائی اور میرے ہونٹ صفدر کے گال سے لگ گئے۔ مجھے بہت شرمندگی محسوس ہوئی۔ میں نے اس سے معافی مانگی اور آفس کے لیے نکل گئی۔ شام کو جب میں گھر آئی تو میں اب بھی صفدر کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ صفدر نے طاہر کو کھانا کھلا کر سلا دیا تھا۔ پھر ہم دونوں نے ساتھ میں کھانا کھایا۔ کھانا ختم کرنے کے بعد میں اپنے کمرے میں گئی۔ وہاں میں اپنی دوائیاں لے رہی تھی۔ دوائی لینے کے بعد بھی میرا سر بہت درد کر رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں سر پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد صفدر کمرے میں آیا۔ مجھے اس حال میں دیکھ کر اس نے پوچھا کہ کیا ہوا۔ جیسے ہی اسے پتا چلا کہ میرا سر درد کر رہا ہے، اس نے میرے سر کی مالش شروع کر دی۔ صفدر کی مالش سے مجھے آرام مل رہا تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے گہری نیند آنے لگی۔ اس رات مجھے بہت اچھی نیند آئی تھی۔ اگلے دن ہمارے آفس میں ٹریڈیشنل ڈے کا فنکشن تھا اور اس کے لیے میں نے بلوچی لک اپنانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے گھاگھر پہن لیا تھا، لیکن سکرٹ کی گرہ باندھنے میں مجھے مشکل ہو رہی تھی۔ تب میں نے صفدر کو کمرے میں بلایا اور اس سے گرہ باندھنے کو کہا۔ گرہ باندھتے وقت اس کا ہاتھ میری کھلی پیٹھ سے گزر رہا تھا۔ میں نے اسے چھوٹا سمجھا تھا، اسی لیے میں نے اسے یہ کام کرنے کے لیے کہا تھا۔ میرے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں تھا۔ تیار ہو کر جب میں جانے لگی تو صفدر نے مجھے روکا اور اندر سے کاجل لے آیا۔ اس نے میرے کان کے پیچھے کاجل لگایا اور کہا، مالکن، اب آپ کو کسی کی نظر نہیں لگے گی۔ آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ اس کی بات سن کر میں ہنس دی اور جانے لگی۔ اس دن شام کو جب میں گھر آئی تو میرے ساتھ میری ایک سہیلی اور اس کا محبوب بھی آیا۔ صفدر نے آج بہت اچھا کھانا بنایا تھا۔ میری سہیلی سدرا 4-5 دن میرے گھر رہنے والی تھی۔ اگلے 3 دن اس کا محبوب بھی میرے گھر پر تھا۔ اگلے دن رات کو صفدر نے کھانا بنایا اور سدرا اور اس کے محبوب کو کھانے کے لیے بلایا، لیکن وہ دونوں کمرے میں ہی جوس وغیرہ پی رہے تھے۔ سدرا تو بہت زیادہ پی چکی تھی۔ وہ کھانا کھائے بغیر ہی سو گئی۔ اس کا محبوب کامی ہمارے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، سلمیٰ، تم سدرا سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ کامی کے یہ کہتے ہی صفدر اسے غصے سے دیکھنے لگا۔ کھانا ختم کرنے کے بعد کامی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی صفدر مجھ سے کہنے لگا، مالکن، آپ کے یہ کیسے دوست ہیں؟ مجھے اس آدمی کی بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ تب میں نے صفدر سے کہا، میں تمہیں گھر کے فرد کی طرح مانتی ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم میرے مہمانوں سے کچھ بھی کہو۔ تمہارا کام ہے آئے ہوئے مہمانوں کی خدمت کرنا، اس لیے تم صرف وہی کرو۔ مجھے کچھ سکھانے کی ضرورت نہیں۔ صفدر کو ڈانٹ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اسے ڈانٹ دیا تھا، پھر بھی وہ میرے لیے پانی لے کر آیا۔ تب میں نے اپنی دوا لی اور پانی پی کر سو گئی۔ آج صفدر میرے کمرے میں سونے نہیں آیا تھا، ایسا مجھے لگا، لیکن صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اسے اپنے پاس پایا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میرے سامنے سدرا تھی۔ وہ بہت غصے میں لگ رہی تھی۔ صفدر کو میرے سامنے لایا گیا۔ کامی کے ہاتھ میں سدرا کی اوڑھنی بندھی ہوئی تھی۔ سدرا نے کہا، تمہارے اس دیہاتی نوکر نے میرے محبوب کا ہاتھ توڑ دیا ہے۔ صفدر بس سر ہلاتا رہا اور بولا، مالکن، میں نے کچھ نہیں کیا۔ رات کو کامی صاحب نشے میں تھے، تبھی ان کا توازن بگڑ گیا ہوگا اور وہ گر گئے ہوں گے۔ صفدر بھلا کامی صاحب پر ہاتھ کیوں اٹھائے گا؟ سدرا اب بھی نشے میں لگ رہی تھی، ایسا مجھے محسوس ہوا۔ صفدر نے میری طرف سے ان دونوں سے معافی مانگی۔ سدرا اور کامی وہاں سے چلے گئے۔ صفدر مجھ سے بھی معافی مانگنے لگا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس نے کچھ نہیں کیا تھا۔ آج میں نے چھٹی لی تھی کیونکہ کئی دنوں سے میں بہت مصروف تھی۔ آج سوچا کہ خود کے لیے تھوڑا وقت نکالوں۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں پھر سے 1 گھنٹے کے لیے سو گئی۔ طاہر بھی میرے ساتھ سو گیا۔ اٹھنے کے بعد مجھے 1 کپ چائے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ میں صفدر کو چائے بنانے کے لیے پکار رہی تھی، لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔
اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں اس کے کمرے میں گئی۔ وہاں جا کر دیکھا کہ صفدر ابھی ابھی نہا کر باتھ روم سے باہر آیا تھا۔ اس نے شرٹ نہیں پہنی تھی۔ میں نے پہلی بار اسے اس طرح دیکھا۔ صفدر کا جسم بہت مضبوط تھا۔ اس کا جسم کسی جنگجو کی طرح لگ رہا تھا۔ میں اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس وقت کوئی ہوش نہیں تھا۔ کئی سالوں بعد میں کسی جوان مرد کو اس طرح بغیر کپڑوں کے دیکھ رہی تھی۔ میں اسے مسلسل دیکھ رہی تھی۔ تبھی صفدر نے مجھے آواز دی۔ وہ میرے سامنے شرٹ پہن کر کھڑا تھا۔ پھر بھی میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے میری آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی، تب میں ہوش میں آئی اور اس سے کہا کہ میرے لیے چائے بنا دو۔ آج گھر میں ہی تھوڑا خود کا اسکن کیئر کرنے کا سوچا، اس لیے دوپہر کے وقت میں اپنے کمرے میں اپنا پارلر چلانے لگی۔ اس وقت میں نے شارٹ اور گاؤن پہنا ہوا تھا اور میں اپنے پیروں کی ویکسنگ کر رہی تھی۔ ویکسنگ کرتے وقت غلطی سے میں نے تھوڑا زیادہ گرم ویکس اپنے پاؤں پر لگا لیا، جس سے جلن ہوئی اور میرے منہ سے زور کی آواز نکل گئی۔ میری آواز سن کر صفدر دوڑتا ہوا میرے کمرے میں آیا۔ اس نے میرے جلے ہوئے پاؤں کو دیکھا، میرے پاؤں سے گرم ویکس ہٹایا اور وہاں کریم لگا دی۔ اس کے ہاتھ بار بار میرے پاؤں پر انجانے میں پھر رہے تھے اور اس وقت میرے دل میں جو جذبات پیدا ہو رہے تھے انہیں بیان کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ صفدر کی نظر مجھ پر پڑتے ہی میں درد سے کرا اٹھی۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر اس نے کہا، مالکن اب آپ بس آرام سے لیٹ جائیں۔ آپ کو جو بھی کرنا ہے مجھے بتائیں، میں آپ کی مدد کر دوں گا۔ میں نے اسے میرے دوسرے پاؤں کی ویکسنگ کرنے کو کہا۔ صفدر نے ویسا ہی کیا جیسا میں نے بتایا۔ اس نے میرے چہرے کی پالش بھی کر دی۔ اس کے لمس سے مجھے بہت سکون ملا۔ آج کا چھٹی کا دن میرے لیے بہت آرام دہ گزرا۔ صفدر میں ہر خوبی موجود تھی۔ وہ کسی بھی کام میں پیچھے نہیں تھا۔ آج رات میں نے اسے میرے کمرے میں سونے سے منع کر دیا۔ دن بھر میں گھر میں نہیں ہوتی، کم از کم رات کو تو مجھے اپنے بچے کے ساتھ اکیلے وقت گزارنا چاہیے۔ ہر بار صفدر کا آنا مجھے پسند نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے کمرے میں سونے سے منع کر دیا۔ اس طرح دن گزرتے گئے۔ کچھ دنوں تک طاہر رات کو صفدر کے بغیر سو نہیں پاتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس نے رونا چھوڑ دیا۔ مجھے اپنے اندر کچھ تبدیلیاں محسوس ہونے لگی۔ صبح اٹھتے ہی میرا جسم بہت درد کرتا تھا۔ اچانک یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دنوں میں میری جسمانی تکلیف اتنی بڑھ گئی کہ مجھے بستر سے اٹھنے کا بھی دل نہیں کرتا تھا۔ تب میں نے دفتر سے 1 ہفتے کی چھٹی لے لی، کچھ دیر آرام کیا، شاید میں بہتر ہو جاؤں۔ اب زیادہ تر وقت طاہر صفدر کے ساتھ رہتا تھا۔ جب اسے بھوک لگتی تو وہ بیچ بیچ میں میرے پاس آ جاتا۔ آج میں اپنی کمر پکڑ کر بیٹھی تھی۔ رات کو صفدر پانی لے کر میرے کمرے میں آیا۔ میری کمر پر ہاتھ دے کر اس نے سمجھ لیا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ صفدر نے کہا، مالکن اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں آپ کی کمر کی مالش کر دوں۔ میری کمر اتنی درد کر رہی تھی کہ میں نے اس کی بات مان لی، لیکن اس سے پہلے میں نے اپنے کمرے کی لائٹ بند کر دی۔ چھوٹے زیرو بلب کی روشنی میں میری کمر اسے نظر نہیں آئے گی، اس لیے میں نے بڑی لائٹ بند کر کے زیرو بلب جلا دیا۔ جب وہ مالش کر رہا تھا تو مجھے بہت سکون مل رہا تھا۔ مالش سے میری تکلیف جیسے فوراً ختم ہو گئی تھی۔ مالش کرتے ہوئے صفدر نے مجھ سے پوچھا، مالکن کیا آپ کو طاہر کے والد کی کبھی یاد نہیں آتی؟ آپ اتنی خوبصورت اور جوان ہو کر بھی اب تک اکیلی کیوں ہیں؟ اس کے سوال کا میرے پاس کوئی مناسب جواب نہیں تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ شاید تمہارے سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ اس سوال پر وہی بات ختم ہو گئی۔ صفدر کی مالش سے مجھے اچھی نیند آ گئی۔ اگلے 2 دن بعد وہ تاریخ تھی جب میں اپنے محبوب سے ملی تھی۔ آخر وہ دن آ ہی گیا۔ اس دن میں نے سارا دن اپنے دل کو کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھنے کی کوشش کی، لیکن رات کے اندھیرے میں مجھے اپنے محبوب کی بہت یاد آ رہی تھی۔ آج وہ میرے ساتھ نہیں تھا، لیکن وہ میرے بچے کا باپ تھا۔ طاہر کو دیکھ کر مجھے روز اس کی یاد آتی تھی اور آج میں اپنے جذبات کو چھپا نہ سکی۔ میں اپنے کمرے میں زور زور سے رونے لگی۔ طاہر پاس میں سو رہا تھا، اس کا بھی مجھے خیال نہیں رہا۔ میں نے آج اپنی دوائیاں بھی نہیں لی تھی۔ صفدر پانی لے کر میرے کمرے میں آیا۔ مجھے روتے ہوئے دیکھ کر اس نے مجھے پانی پلایا۔ جب میں پرسکون ہوئی تو اس نے مجھے دوائیاں دیں۔ میرے رونے کی آواز سے طاہر ہلکا سا ہلنے لگا۔ وہ جھاگ نہ جائے اس لیے صفدر مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ وہاں جا کر میں نے اسے زور سے گلے لگا لیا۔ ایسا لگ رہا تھا میں اپنے ہوش کھو بیٹھی ہوں۔
میرا رونے کی وجہ سن کر صفدر بھی خاموش ہو گیا۔ وہ مسلسل میرے آنسو پہنچ رہا تھا۔ روتے روتے میں نے اس کا کندھا پکڑ لیا۔ آہستہ آہستہ میں نے اسے اور قریب کھینچ لیا۔ میں نے اس سے کہا، صفدر، آج کی رات میں تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ تب صفدر نے کہا، مالکن، میں بھی چھوٹا ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے اور قریب کھینچ لیا۔ اس رات میں اس کے کمرے میں تھی، لیکن صبح جب میں اٹھی تو وہ میرے پاس نہیں تھا۔ اس کی شرٹ وہیں پڑی ہوئی تھی۔ جب میں باہر گئی تو میں نے دیکھا صفدر میرے بچے کو دودھ اور بسکٹ کھلا رہا تھا۔ مجھے طاہر کا خیال نہیں آیا تھا، لیکن صفدر نے نہیں بلایا۔ اس نے ہم دونوں ماں بیٹے کو خوش کر دیا تھا۔ رات کی تھکن کے بعد میں صبح دیر سے اٹھی تھی۔ دن بھر صفدر نے مجھ سے نظریں نہیں ملائیں۔ آج سدرا مجھ سے ملنے گھر آئی تھی۔ وہ صفدر کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ صفدر نے اسے پانی دیا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد سدرا جانے لگی۔ جاتے وقت اس نے مجھ سے کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنے نوکر کو یہاں سے نکال دو۔ وہ جتنا معصوم دکھائی دیتا ہے اتنا ہے نہیں۔ اس کی بات پر میں نے خاص توجہ نہیں دی۔ روز کی طرح رات کو کھانا کھانے کے بعد صفدر میرے کمرے میں میرے لیے پانی کا گلاس لے کر آیا اور اس نے طاہر کو بھی سلا دیا تھا۔ طاہر آج باہر ہال میں جھولے میں سو رہا تھا۔ صفدر اس کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کی لائٹ بند کی اور سو گئی۔ کچھ وقت بعد مجھے طاہر کی آواز سنائی دی۔ اس کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں اٹھنے والی تھی کہ اچانک اس کے رونے کی آواز بند ہو گئی۔ کچھ دیر بعد مجھے اپنے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ میں خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی۔ صفدر میرے کمرے میں آیا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر یہ دیکھنے لگا کہ میں سو رہی ہوں یا نہیں۔ پھر اس نے میرا موبائل اٹھا لیا۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر میں نے فوراً کمرے کی لائٹ آن کر دی۔ مجھے جاگتا دیکھ کر وہ چونک گیا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے اپنا موبائل چھین لیا۔ میں نے اس سے کہا، صفدر، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ کچھ کہے بغیر وہاں سے جانے لگا، لیکن میں نے اسے اتنی آسانی سے جانے نہ دیا۔ میں نے اسے وہ ویڈیو دکھائی جس میں وہ سدرا کے محبوب پر ہاتھ اٹھا رہا تھا۔ اس دن کامی کے موبائل کا کیمرہ غلطی سے آن رہ گیا تھا اور ان کی لڑائی ریکارڈ ہو گئی تھی۔ صبح جب سدرا مجھ سے ملنے آئی تھی تو اس نے مجھے وہ ویڈیو دکھائی تھی اور تب سے میں صفدر پر نظر رکھ رہی تھی۔ صفدر، تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ تم نے کامی پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ تب اس نے کہا، جو بھی آپ پر بری نظر ڈالے گا اس کے ساتھ میں یہی کروں گا مالکن۔ اس رات جب کامی آپ کے کمرے میں آیا تھا اور آپ کے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اسی لیے میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا۔ صفدر کی بات سن کر میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتی ہوں، لیکن تم مجھے نیند کی دوا کیوں دے رہے تھے؟ آج میں نے تمہیں میرے پانی میں دوا ملاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تمہاری نظر مجھ پر تھی اور تم جو چاہتے تھے وہ میں تمہیں دے چکی ہوں۔ اب اپنا حساب کرو اور گاؤں چلے جاؤ۔ میری بات سن کر صفدر بولا، مالکن، آپ جیسا سوچ رہی ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ کل رات میں نے آپ کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ میں نے آپ کے پانی میں نیند کی دوا ملائی تھی تاکہ آپ میرے پاس آتے ہی سو جائیں، اور میرا آپ کے ساتھ کچھ غلط کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ کچھ دن پہلے میں نے آپ کو رات میں فون پر بات کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے آپ کی باتیں سنی تھی۔ آپ دوبارہ اپنے اسی محبوب سے ملنے کی تیاری کر رہی تھی۔ آپ کی ملاقات آپ کے ہی گھر میں طے ہوئی تھی۔ مجھے یہ سب پتا تھا، اس لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ اس سے ملیں۔ اسی لیے میں آپ کو رات کو نیند کی دوا دے رہا تھا۔ وہ آدمی اب بھی آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ آپ کے بچے کو آپ سے چھیننے کے لیے آپ کے قریب آ رہا ہے۔ اس کی بیوی کو بچہ نہیں ہو سکتا، اسی لیے وہ آپ کے پاس آ رہا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی۔ وہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے کہا، صفدر، تم کون ہو؟ تمہیں یہ سب کیسے پتا؟ تب اس نے کہا، آپ کے بابا صاحب نے مجھے آپ کی تصویر دکھائی تھی۔ مجھے آپ پہلی نظر میں ہی اچھی لگیں، لیکن بابا صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ شادی کے خلاف ہیں۔ تب میں نے ان کے ساتھ مل کر یہ منصوبہ بنایا کہ آپ کے دل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے میں یہاں آؤں گا۔ لیکن یہاں آ کر میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ آپ پر بری نظر رکھتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کی حفاظت کرنی شروع کر دی۔ صفدر 19 سال کا نہیں تھا۔ میرا پہلا شک درست نکلا۔ وہ 30 سال کا تھا اور ایک اچھی نوکری پر تھا۔ اس نے میرے پیار کے لیے اتنی محنت کی تھی۔ صفدر نے میرے محبوب کے بارے میں جو کچھ بھی کہا تھا وہ سب سچ تھا۔ صفدر نے میرے محبوب کی ساری معلومات صحیح نکالی تھی۔ صفدر جیسا ایماندار شوہر اور میرے بچے کا باپ ملنا
میرے لیے بہت بڑی بات تھی۔ میں اپنے محبوب کے دھوکے کے جال میں پھنسنے سے بچ گئی تھی۔ آج میں صفدر کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ وہ مجھ سے اور میرے بچے سے بہت محبت کرتا ہے۔ میرے بابا صاحب کی وجہ سے آج میرا گھر بس گیا۔ مجھے صفدر جیسا شوہر ملا، یہ میرا نصیب تھا۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ اگر آپ ایسی ہی مزید دلچسپ کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔